अस्सलाम वालेकुम। दो टॉपिक्स आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सैयद अली गिलानी की एक किताब आई है जिसमें वो कहते हैं कि मुशर्रफ ने उनके ऊपर दबाव डाला कि कश्मीर के ऊपर जो समझौता वो बेचना चाह रहे हैं उसको वो मांग लें, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि इंडिया बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है तो उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो गिलानी साहब अगर हमारे साथ उनका रब्ता हो जाता है अभी तो उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या अल्फाज थे और क्या बात हुई थी, उनसे इस पर रिएक्शन लेंगे। दूसरा, कराची एक ऑनगोइंग इशू है जहां एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ ड्यूरिंग द वीकेंड और उसमें बिलावल की मुलाकात भी हुई डीजी रेंजर्स से और कोर कमांडर कराची के साथ। उसके बाद बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज ये था कि कराची ऑपरेशन जारी रहेगा अनरिस्ट्रेंड, बगैर किसी रुकावट के। और शकील मेमन साहब ने तो ये भी कह दिया कि पावर्स जो हैं रेंजर्स की बढ़ाई जाएंगी और इसके अलावा जो बैंड आउटफिट्स हैं वो भी, और मदारिस जो दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं उनका दायरा कार बेसिकली ऑपरेशन का जो स्कोप था उसको मज़ीद वो बड़ा करने लगे हैं। पहले तो ख़ास एरिया को हिट किया जा रहा था, टारगेट किलिंग वाले या भत्ताखोरी वाले। अब टेरर फाइनेंस की बारी आई थी, अब उन्होंने उसके अंदर ये जो बैंड आउटफिट्स हैं और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है उसको भी अंदर ऐड कर दिया। तो पूरे लगता ये है कि ज़ोर व शोर के साथ सून आफ्टर ईद इस ऑपरेशन में आपको एक तेज़ी नज़र आएगी। लेकिन साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब का रद्दमल था जिसमें उन्होंने जनरल राहिल शरीफ से कहा कि जो फ़ौजी जवान जो हैं वो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। इसमें और भी बड़े सख्त अल्फाज हैं जो मैं बोल नहीं रहा, लेकिन चौधरी निसार ने अभी से 2 मिनट पहले एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस बयान को, अल्ताफ़ हुसैन की स्टेटमेंट को फितना अंगेज़ और शर अंगेज़ करार दिया। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग उसमें वर्डेड मैसेज है। जो चौधरी निसार की स्टेटमेंट है उसमें अल्फाज का चुनाव बड़ा सख्त किया गया। कहा यह गया है कि फितना अंगेज़ और शर अंगेज़ बयान है। और अगला उनका पैरा ये है कि जैसे जैसे इनके ख़िलाफ़ बरतानिया में केसेस का घेरा तंग हो रहा है वैसे वैसे इनका नज़ला जो है सिक्योरिटी इदारों के ऊपर गिर रहा है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज के प्रोग्राम में कवर करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साथ हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी, वेरी वार्म वेलकम। और इसके अलावा हमारे साथ होंगे कराची से MQM से वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मोईद यूसुफ साहब, बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं और आजकल पाकिस्तान में, वैसे कभी कभी पाकिस्तान में मोईद आते हैं। मोईद आपको भी वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। और सैयद अली गिलानी साहब जैसे आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर शीरी मज़ारी, पहले आपसे स्टार्ट कर लें कराची इशू के हवाले से। कराची इशू में एपेक्स कमेटी का मैसेज जो था वो पीपल्स पार्टी और रेंजर्स में जो बयानबाजी के बाद एक लगा ये कि शायद आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि करना क्या चाहते हैं दोनों। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो आसिफ अली जरदारी ने एक हिस्टेरिकल सी स्टेटमेंट दी थी उसका रिएक्शन आया और उनको शायद वो एहसास हुआ कि वक्त बदल गए हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स अब नहीं चलेंगी, सियासी लेवल पे भी नहीं एक्सेप्टेबल होंगी। तो अब अगर आप देखें कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है वो जेस्चर्स कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि अगर मीटिंग हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी की रेंजर्स के लोगों के साथ और कोर कमांडर के साथ, तो अच्छी बात है। क्योंकि देखें, सारा मसला तो है ही PPP का और MQM का कराची में, और जो मिलिटेंट विंग्स हैं या जो क्राइम हो रहा है या जो भट्टा जमा हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो क्योंकि बहुत अरसा बाहर रहे, उनको आई एम होपिंग कि रेंजर्स और कोर कमांडर ने बताया होगा कि मसला क्या है और इनकी पार्टी का उसमें क्या रोल है और किस तरह इनको बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये एक्सेप्टेबल अब नहीं है। जब आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाई है दहशतगर्दी के खिलाफ, तो सारा वो जो क्रिमिनल एलिमेंट है उसको आपको डील करना पड़ेगा। बज़ाहिर तासुर यही मिलता है कि बिलावल ने एक प्रो ऑपरेशन अप्रोच लिया है जिसमें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट उन्होंने फुली सपोर्ट किया उन्होंने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। वसीम अख्तर साहब, आपकी जानिब से, अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से बड़ा सख्त अल्फाज पर मबनी एक बयान जारी किया गया जिसमें फ़ौज के अफसरों के ऊपर ज़्यादतियाँ, धौंस, धमकी या चोरी और इस तरह के अल्फाज वाली चीज़ें जो इस्तेमाल की गई, क्यों? नदीम साहब, देखें, पहले तो मैं इसका भी जवाब दे दूं कि कराची के हवाले से जो बिलावल जरदारी साहब की आपने बात की है कि उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन की डिमांड करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, टारगेटेड एक्शन, मगर उसके साथ साथ हम मुंसलिक करते हैं उस कमेटी को जो ओवरसी करेगी, जो नहीं बनी आज तक, पता नहीं क्यों नहीं बनी, उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप को याद होगा कि हमें भी पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने ही तो बुलाया था फौज को, अब भुगतो, तुमने ही तो बुलाया था एक्शन करने के लिए, अब भुगतो। ये तो रिकॉर्ड पे हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा, हमारी ख्वाहिश थी कि टारगेटेड एक्शन हो। यहाँ से जो गलत लोग हैं, जो दहशतगर्दी है, जो टारगेट एक्शन लिया जा रहा है, जो टारगेट किलिंग हो रही थी, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी, उसको की रोकथाम हो।
یہ ہم تھے، مگر افسوس کہ وہ کمیٹی آج تک نہیں بنی. زیادتیاں جو ہو رہی ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں. آپ نے الطاف بھائی کے سٹیٹمنٹ کی بات کی. ندیم بھائی ایسا ہے کہ اگر کوئی لیڈر، سیاسی لیڈر آئینہ دکھائے یا خدشات کا اظہار کرے کہ دیکھیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ماضی میں یہ ہوا، جس میں حمود الرحمان کی رپورٹ بھی آئی جس پہ بہت کافی تکلیف ہے چودھری نثار صاحب کو. تو اگر ایک سیاسی لیڈر یہ کام نہیں کرے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ سارے انسٹیٹیوشن ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں، اپنے میں سے گندے انڈے نکال دینے چاہیے، باہر کر دینے چاہیے. کرپشن ہر جگہ ہے، انسٹیٹیوشن میں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. آپ نے گندے انڈے نکالے، کرپٹ ہیں ہر جگہ. آپ نے گندے انڈے نکالے. دیکھیں آپ بتائیے پہلے. بالکل ہم نکالتے ہیں. بالکل ہمارے ہاں جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے پتہ چلتا ہے تو بالکل ہم اشتہار دے کے، اخبار میں خبر دے کے نکالتے ہیں. ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں. اور اگر ہم نہیں نکال رہے تو اگر وہ کرمنل ہے تو بالکل لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہے اس کو پکڑیں اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے. 3rd ڈگری ٹارچر کر کے چھوڑ نہ دیا جائے مگر اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. جہاں تک گالم گلوچ کا معاملہ، جیسے آپ نے بھی اظہار کیا، دیکھیں آپ پورا سٹیٹمنٹ نکال لیں. اگر کسی سے پائی لوٹی ہوئی، ایک پائی کا حساب لیں گے. الطاف بھائی نے کہا ہے نواز شریف صاحب سے بھی، ان سے بھی، ان کے اپنے فائنانس منسٹر ہیں جو کہ منی لانڈرنگ کے سب سے بڑے دائی ہیں، سب سے بڑے کنگ ہیں. ریکارڈ پہ موجود ہے، اپنی کنفیشن سٹیٹمنٹ موجود ہے. پھر اصغر خان کا کیس آپ کے سامنے ہے، سب کچھ عیاں ہے. تو اس پہ اگر الطاف بھائی بات کر رہے ہیں کہ ایک پائی کا حساب لیں گے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ کیوں برا لگ گیا انہیں؟ تو حساب نواز شریف سے لیں گے یا ڈی جی رینجر سے لیں گے؟ نہیں سر، نواز شریف صاحب کی بات کی ہے کہ کرپشن اور حوالے سے ایک پائی کا حساب لیں گے، اس میں کیا بری بات ہے؟ اچھا میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے میں معید یوسف سے بھی بات کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معید صاحب آپ کو میں ہولڈ پہ ابھی رکھوں گا تھوڑی دیر. سید علی گیلانی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. گیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آج آپ کی ایک کتاب، آپ کا بھی شکریہ یاد فرمانے کا. بہت شکریہ. آپ کی کتاب ولر کنارے، اس کا وہ ایک حصہ آج ملا مجھے، تو میں نے کہا کہ آپ سے اس پہ بات بھی کر لیں، جہاں آپ نے تذکرہ کیا کہ جنرل پرویز مشرف نے آپ کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ کشمیر کے اوپر وہ جو 4 نکاتی وہ فارمولا وہ تجویز کر رہے تھے اس کے اوپر آپ رضامند ہو جائیں. یہ بات درست ہے؟ ہاں بالکل درست ہے. کن الفاظ میں بات ہوئی تھی، کیا کہا انہوں نے؟ اصل میں یہ بات آپ تفصیل سے سنیے گا. سب سے پہلے جو آگرہ سمٹ ہوا تھا اس میں مجھے پہلی بار مشرف سے اس وقت انہوں نے کشمیر کو کور ایشو کی حیثیت سے ایڈریس کیا تھا اور بہت زور لگا رہے تھے کہ بھائی اس کو سب سے پہلے ایڈریس کیا جائے. ہم نے ان کو اس وقت ان کو بہت حوصلہ دیا اور میں نے ان کے پیشانی پہ بوسہ بھی دیا کہ آپ اپنے سٹیم پر قائم رہیں. جموں کشمیر کے عوام انشاءاللہ آپ کی اس ہمت اور حوصلہ کا ساتھ دیں گے. لیکن اس کے بعد جب وہ دلی آئے تو انہوں نے کہا کہ میں دل بدل کر دلی آ رہا ہوں. تو فی الواقع انہوں نے اپنے دل میں تبدیلی لائی تھی، اپنے ذہن میں، اپنی سوچ میں. اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی، اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، آپ لوگوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں. بھارت بڑا ملک ہے، اس کے پاس اتنی فوج ہے، اتنی آبادی ہے، اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے اور دوسرے ممالک بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے ہمیں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ اور کمپرومائز کرنا چاہیے. کمپرومائز کرنا چاہیے؟ ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے یا ان کے نزدیک جو 4 نکاتی فارمولا وغیرہ تھا اس کو تسلیم کریں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہمارا موقف جو ہے وہ مبنی بر صداقت ہے، ہم سچائی پر ہیں، ہمیں اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے اور پاکستان کو بھی ہماری حمایت کرتے رہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے. تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میرے ساتھ بش اور ٹونی بلیر ہے اور اللہ کا نام انہوں نے نہیں لیا.
اچھا، جو 4 نکات جن کے اوپر وہ زور دے رہے تھے اس کے مطابق یہ تھا، جو 4 نکات جس کے اوپر جناب پرویز مشرف نے جو تجویز کیے تھے اس میں یہ تھا کہ ہمارے والا کشمیر ادھر رہے گا، ان کا کشمیر جو مقبوضہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں مقبوضہ وادی، وہ بھارت کے ہی قبضے میں رہے گی، سٹیٹس کو رہے گی، صرف اسے تھوڑی بہت سیلف اٹانومی دے دیں گے، کشمیریوں کو ادھر ادھر آنے کی اجازت ہوگی، بس اور کچھ نہیں بدلے گا۔ وہی ہے نا، یعنی وہ تو سٹیٹس کو کی صورتحال تھی۔ تو آپ نے جب انکار کیا تو آپ کی کتاب میں ہے کہ خورشید قصوری بھی اس پہ بہت ناراض ہوئے، بہت غصہ آیا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ بڑا غصے میں آئے اور کمرے سے باہر چلے گئے؟ ہاں بالکل، اور ان کے ساتھ بڑی طویل بحث ہوئی، وہ بھی یہی کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو فارمولہ ہے اس کو آپ تسلیم کریں، اس کو قبول کریں، اس کی حمایت کریں۔ میں نے کہا اگر آپ لوگ تنگ آ گئے ہیں تو ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اور آپ کریں جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے اس معاہدے کے اور آپ کے اس فارمولے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اچھا، ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ یہ گیلانی جیسے لوگ، میں آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، احترام سے نام لینا چاہیے، گیلانی صاحب جیسے لوگ جو ہیں، کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ گیلانی جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے کشمیر پر معاہدہ نہیں ہونے دیا، یہ بھی کہا انہوں نے وہاں پہ؟ وہ تو انہوں نے بہت کچھ کہا، لیکن بہرحال کچھ روشنی ڈالیے نا، لوگوں کو سننے کو ملنا چاہیے۔ واقعات کے مطابق ہے، وہ واقعات کے مطابق یہی تھا، یہی کہا انہوں نے۔ ہاں بالکل۔ تو آپ رکاوٹ بنے کیوں؟ کیا چیز آپ کو لگا کہ وہ کشمیر کے انٹرسٹ کے خلاف کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جموں کشمیر کا مسئلہ میں نے آپ سے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام نے 47 سے لے کر آج تک عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں، اور ہمارا جو موقف ہے جموں کشمیر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرے، اور جنوری 48 میں ہندوستان ہی یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا ہے، اور وہاں طویل تفصیل کے بعد یہ طے پا چکا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کا بھی ابھی حصہ نہیں ہے، یہ متنازع خطہ ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کو ہے کہ خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے۔ درست ہے۔ چنانچہ کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں۔ گیلانی صاحب، ایک اور چیز آپ سے پوچھ لوں، پھر یہاں ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں، میں ان سے بھی مہمانوں سے بھی چاہوں گا اس پہ رد عمل دیں۔ ایک چیز اور پوچھ لوں، ابھی وہ امرجیت سنگھ دلت ہے، وہ ان کا را کا سربراہ، اس نے ایک الزام عائد کیا تھا کہ جو کشمیری حریت پسند ہیں یہ تو پیسے لیتے ہیں انڈیا سے، اس نے بعضوں کا نام بھی لیا، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ ہاں، انہوں نے لکھا ہے کتاب میں، لیکن یہ ایک بات جس کی میں بہرحال تردید نہیں کر سکتا کہ یہاں کے لیڈروں کو ان کے ساتھ روابط تھے۔ کس کے؟ ان کے دولت صاحب کے ساتھ۔ کس کے رابطے تھے؟ ہمارے یہاں جو بھی حریت کانفرنس کی اکائیاں ہیں، حریت کانفرنس کے جو ایگزیکٹو ممبر ہیں، ان کے بھی ان کے ساتھ روابط تھے، وہ ان سے ملتے رہتے تھے۔ جب آپ کو منتخب کیا گیا چیئرمین تو اس وقت 7 اراکین تھے، تو باقی 6 کے رابطے تھے؟ ہاں، جب آپ چیئرمین منتخب ہوئے تھے اے پی ایچ سی کے، اس وقت 7 اراکین تھے نا، تو 7 اراکین میں سے باقی 6 کے ان کا ساتھ رابطہ تھا دولت صاحب سے؟ ہاں، ان کا بھی رابطہ تھا۔ ان کا بھی رابطہ تھا، اس میں میر وائز کا نام بھی آتا ہے، اس میں یاسین ملک بھی ہیں، اس میں میر وائز بھی ہیں، اس میں عبد الغنی لون کا بھی نام تھا، ان سب کے رابطے تھے؟ سب کے رابطے تھے۔ سب کے رابطے تھے۔ اچھا، یہ تو پھر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، حریت، آزادی کی جدوجہد اور را کے چیف سے رابطے۔ یہ عجیب باتیں تو دیکھنا ہی رہی۔ آپ ساتھ رکیے گا، میں اپنے مہمانوں سے بھی اس پہ رد عمل لے لوں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری، پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب، اور ان کے ساتھ پاکستان نے بہت زیادتی کی تھی مشرف کے دور میں، اور اس سے ذرا پہلے ہم نے وہی کیا اے پی ایچ سی کے ساتھ جو ہم نے افغان مجاہدین کے ساتھ کیا، ہم فیورٹس کھیلنے لگے۔ اور گیلانی صاحب جنہوں نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے کشمیر کے ایشو پہ، اور سب سے سٹرونگسٹ پارٹی ان کی ہے جنہوں نے دیا ہے، اور یاسین ملک صاحب نے بھی، ان کو علیحدہ کر دیا گیا، یہ فیورٹ نہیں رہے، یہ ان پاپولر ہو گئے، اور یہ سراسر زیادتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے ہماری 1-2 میٹنگز اسلام آباد میں ہوئی تھیں، اور یہ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، کیونکہ دیکھیں ایک فریڈم فائٹر جس نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہو، آپ اس طرح سڈنلی کیونکہ امریکن نہیں چاہتے یا ٹونی بلیئر نہیں چاہتا تو آپ کمپرومائزز کرتے ہیں، اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہم نے اے پی ایچ سی اور جو ہماری آکیوپائڈ کشمیر میں سٹینڈنگ ہے وہ بڑی ڈیمیج ہوئی تھی اس وقت کے بعد۔ اور جہاں مشرف صاحب کے 4 پوائنٹس ہیں،
یہ فارن آفس نے یا جس نے بھی یہ سوچے پہلے تھے، اس کے بعد میٹنگز ہوئی کہ اب ان کو ہم کیسے ایکسپینڈ کر کے ایکسپلین کریں what do we mean by these 4 points. اس میں سب سے پہلے تو آپ نے وہ ٹیریٹری کو ڈیفائن کرنا تھا اور بہت سی چیزیں تھیں، تو یہ بھی ان ہیسٹ 4 points بنائے گئے تھے. اس کے بعد فارن آفس کے کوئی ریٹائرڈ ڈپلومیٹس تھے، کوئی اور لوگ تھے، لاٹ آف اس were consulted کہ اب اس کو کیسے ہم ایکسپلین کریں. تو یہ کشمیر کوز کا بہت ڈیمیج، ہماری پوزیشن ڈیمیج ہوئی. ندیم صاحب ایک بات میں کہتی چلوں کہ ہندوستان جب لے کے گیا ہے کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز پہ تو انڈر چیپٹر 6 لے کے گیا ہے. جب آپ چیپٹر 6 میں لے کے جاتے ہیں اس کا ٹائٹل ہے پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس، تو ہندوستان نے اسی وقت تسلیم کر لیا تھا کہ یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہے، یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ انٹرنل ایشو نہیں ہے ہندوستان کا. اگر وہ پاکستان کو اگریسر کہنا چاہتا وہ چیپٹر 7 پہ لے کے جاتا. تو یہ ہندوستان لے کے گیا خود، اور پاکستان کا جو سٹیک ہے کشمیر میں وہ لیجٹیمیسی ایکوائر کرتا ہے یو این ریزولوشن سے. تو اگر کوئی پاکستانی لیڈر یہ کہے کہ جی یو این ریزولوشنز کو سائڈ پہ علیحدہ کر دیں تو پھر آپ کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں رہتی to be a party to the dispute. اچھا بریک قریب آ گئی ہے. ایک گیلانی صاحب ایک اور آپ سے کامنٹ لے لوں. جناب مشرف نے تو آپ پہ دباؤ ڈالا، وہ آپ کی کتاب سے بھی آ گیا، آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ سوال بھی ہوں گے کہ کمپرومائز کر لیں انڈیا سے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے تصدیق کی کشمیری لیڈروں کی، حریت لیڈروں کی، کہ ان کے دولت سے رابطے تھے اور دولت کا الزام یہ ہے کہ وہ راؤ سے پیسے ویسے بھی انڈیا سے لیتے تھے، تو پھر تو یہ آزادی کی تحریک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. ہاں یہ تو بہرحال ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. پیسوں کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ سب کچھ در پردہ ہو رہا تھا، لیکن جہاں تک روابط کا تعلق ہے وہ ایک حقیقت ہے. وہ روابط ایک حقیقت ہے. سید علی گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے، بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی کا ایشو جو ہے اس کو دوبارہ اس کی طرف واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. موید یوسف کے پاس چلتے ہیں. موید واپس کراچی آپریشن کی طرف آتے ہیں. کراچی آپریشن میں بڑے سخت بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے. الطاف حسین نے کہا گزشتہ روز کہ ڈی جی رینجرز کو چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں اور ایک سیاسی جماعت بنا کر خود صدر بن جائیں اور کرنل طاہر کو اس کا جنرل سیکرٹری لگا لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے چودھری نثار نے کہا ہے کہ بہت ہی شر انگیز اور فتنہ انگیز بیان ہے. تو اس طرح کے بیانات سے ہم آپریشن لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپریشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس کے اوپر تجزیہ کیا کرتے ہیں کراچی کی صورتحال اور سول ملٹری ڈیوائیڈ؟ ندیم صاحب کراچی پہ میں بات کرتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک آدھ بات جو آپ نے ابھی کشمیر کے معاملے پہ بات کی اس پہ کر دوں. ضرور. دیکھیے میں قائل ہوں مشرف صاحب کے جو ان کا جو فارمولا تھا اس کا، اس میں 2-3 باتیں واضح ہونی چاہیے. ایک تو کشمیر کی جو قیادت ہے وہ بٹی ہوئی ہے، ہمیشہ سے بٹی ہوئی ہے، چاہے حریت ہو یا نہ ہو ان کے اندر بہت سی دراڑیں ہیں. یہ جو آپ نے دولت صاحب کا ذکر کیا، ان کے وقت بلکہ اب تک یہ ایک وہاں مذاق ہوتا تھا کہ اگر کوئی کشمیری پولیٹیشین جو ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں معاشی طور پہ تو ان کو چاہیے دولت صاحب سے رابطہ کریں. تو اس حد تک یہ بات جو ہے سب کو معلوم تھی، واضح تھی، تو اب انہوں نے کتاب میں لکھ دی. یہ تو بڑی دیر سے معاملہ چل رہا ہے. دوسرا یہ کہ میں بالکل ڈاکٹر شیری مزاری سے متفق ہوں یو این ریزولوشنز پہ بھی، پاکستان کا موقف اس پہ بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو فارمولا تھا وہ فائنل سیٹلمنٹ کا نہیں تھا. وہ صرف یہ فارمولا تھا کہ آپ کشمیریوں کو ایک نارمل زندگی گزارنے دیں اور جو فائنل فیصلہ ہیں اس کو اسی طرح بعد میں فیصلہ اس کا کریں جیسے ابھی ہے. وہ ایک انٹرم ارینجمنٹ تھی اور میرے نزدیک میں نے اپنی کتاب کے لیے اس پہ بہت تحقیق بھی کی ہے، تقریباً تمام کشمیری قیادت یہ بات ماننے کو تیار تھی سوائے گیلانی صاحب اور ایک آدھ اور کے. تو اس کا یہ موقف بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کیونکہ دیکھیے بھارت کی جو اس وقت ٹریجیکٹری ہے اس میں آپ کو 10-15 سال میں تو اتنا مسئلہ بڑھ جائے گا کہ بالکل ہی کوئی کراچی پہ واپس آ جائیں، کراچی پہ بھی بات ہو جائے. اچھا کراچی پہ میرے نزدیک دیکھیے یہ جو بلاول صاحب آئے، ملاقات ہوئی، زرداری صاحب کی وہ جو سٹیٹمنٹ تھی میرا خیال ہے انہوں نے اس وقت یہ سوچ کے کوشش کی کہ فوج کو دباؤ میں ڈالا جائے کہ جی آپ کے پاس بہت چیزیں ہیں تو میرے پاس بھی
بھی ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ نہیں چل رہا تو اب بلاول صاحب کو سامنے لایا گیا ہے, کیونکہ ان پہ کوئی کیس نہیں ہے, ان کی کوئی ایسا بیگیج نہیں ہے کہ جی آپ ذرا ٹون تبدیل کریں اور ان کو یہ بات باور کرائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, غلطی ہو گئی معاف کر دیں. بلاول صاحب کو انڈیپینڈنٹ ایکٹر نہیں ہے, وہ تو زرداری صاحب انہی کو کافی حد تک ابھی بھی کنٹرول کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے یہ جو وار آف ورڈز ہے یہ اب چلتی رہے گی, کیونکہ رینجرز نے اب اس آپریشن کا پیمانہ اتنا وسیع کر دیا ہے کہ یہ صرف سیاسی پارٹیز نہیں بلکہ انفرادی جو مفادات ہیں ان پہ بھی اب یہ حملہ ہونا شروع ہو گیا, سیاستدانوں کے بھی, مافیا کے بھی, اور کراچی میں اور بھی جتنی بدکاریاں اور جو لوگ اس میں شامل تھے اس میں بھی. ایم کیو ایم نے آپ کا خیال ہے کہ آپریشن ٹھیک ہو رہا ہے موہت؟ اگر ان ون ورڈ پوچھوں کہ آپریشن ٹھیک راہ پہ ہے تو آپ کیا کہیں گے آپریشن ٹھیک راہ پہ؟ دیکھیے آپریشن کا جاری رہنا ضروری ہے لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ضروری ہے. اگر وہ ایکسیسز کر رہے ہیں تو ان کو بھی روکنا ضروری ہے, لیکن آپریشن کے بغیر اس وقت گزارا نہیں ہے. اور یہ سیاسی جماعتیں بالکل. اچھا وسیم اختر صاحب آپ فرمائیے, آپ بھی موہت کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپریشن کے بغیر اس وقت گزارا نہیں ہے؟ میں موہت کی دوسری بات بھی بات کروں گا کہ آپریشن جب ہم نے ڈیمانڈ کی تھی تو وہ ایک کمیٹی کا ذکر میں کروڑوں دفعہ ہو چکا ہے اس میڈیا پہ, مگر جن کو بنانی ہے وہ کمیٹی ان کے کانوں تک نہیں پہنچتا. ایک اوورسی کمیٹی بننی چاہیے, بالکل وہ بننی چاہیے تھی ڈے ون سے, جب سے یہ آپریشن شروع ہوا, تاکہ وہ اوورسی کرتا, وہ دیکھتا کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے, اور اس میں ہم نیوٹرل لوگوں کو ڈالتے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہوتی جو کہہ رہے ہیں موہت صاحب. بالکل میں ان سے ایگری کروں گا اس بات پہ. آپریشن اگر آگے بڑھتا ہے تو آپ کی جانب سے ریزسٹنس آئے گی. آپ نے جس طرح کے بیانات دیے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں وار آف ورڈ جاری رہے گی. وار آف ورڈ جاری رہے گی تو پھر ایک وہ ایکٹیمونیس سا ماحول ہوتا ہے نا, کہ بڑی تناؤ والی کیفیت ہوتی ہے, لوگوں کی زندگیاں اس میں مشکل ہو جاتی ہیں. کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ یہ ندیم صاحب دونوں طرف سے اکراس دا بورڈ, ہر چیز اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے. تو مگر معذرت کے ساتھ جب ماضی میں 72 بڑی مچھلیوں کے آپریشن کی بات آئی تھی تو وہ بھی 72 مچھلیاں تو بچ گئی تھی, ایم کیو ایم پہ ڈائیورٹ ہو گیا تھا. آج بھی وہی حال ہے, ایم کیو ایم نے ہی ڈیمانڈ کی تھی. مگر آج آپ دیکھ لو جو جن مدارس کا ذکر آپ کی ٹی وی چینلز پہ ہو رہا ہے, 24 جن کے لنکس ہیں طالبان القاعدہ کے ساتھ, ان پہ کوئی آپ کو نظر آیا ریڈ؟ اور دوسری جو سپریم کورٹ نے نام لیے ہیں سیاسی جماعتوں کے, ان پہ کہیں ریڈ سمجھ میں آیا؟ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میں. آپ نے ابھی بات کی الطاف بھائی کے سٹیٹمنٹ کی جو ڈی جی رینجر سے منسوب کیا, کہ دیکھیں جب ایک انسٹیٹیوشن سے اس قسم کے بیانات آئیں گے اور پریس بریفنگز آئیں گی کہ نیٹو کا اسلحہ اس کے اندر انوالو تھا, جو کہ ایف آئی آر میں پھر ذکر ہی نہیں ہوا, اور میں سمجھتا ہوں وہ جو طاہر صاحب ہیں انہوں نے اپنے ڈومین سے بڑھ کے اپنے تجاوز کیا انہوں نے اپنی پریس بریفنگ میں. وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو پرابلم فیس کرنا پڑے گا اپنے ہی انسٹیٹیوشن سے, نارمز نہیں ہے یہ. اب اس قسم کے بینرز لگیں گے, اور وائٹ پیپر تو ایک اپوزیشن پارٹی حکومت پہ استعمال کرتی ہے, ایشو کرتی ہے. یہاں وائٹ پیپر کا ذکر ہوگا تو الطاف بھائی یہی بات کہیں گے کہ بھائی پولیٹیکل جماعت بنا لو. پھر تو ایک تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے پولیٹیکل جماعت کھڑی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو انتہا پسند مدارس ہیں 48 ہیں, 24 کراچی کے اوپر ہیں وہ بھی, اور جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں اس کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. بینڈ آؤٹ فٹس کے معاملے میں ہمارا دل کافی نرم ہے ابھی تک, ہم نے پورے پاکستان میں بالکل غلط سب کچھ کیا, ان کو نہیں کچھ چھیڑا. نیشنل ایکشن پلان میں ایک کمپریہنسو پلان تھی, ہوا یہ کہ اس سے چیری پکنگ آپ نے کی ہے, یہ ہم کر لیں گے ایکشن, یہ کر لیں گے, یہ ہم نہیں کریں گے. اس طرح آپ دہشت گردی سے نہیں لڑ سکتے. آپ کو پوری ہر لیول پہ اور ملٹی لیول پہ لڑنا پڑے گا. آپ کو مدارس کو ڈیل کرنا ہوگا جو آپ نہیں کر رہے. بینڈ آؤٹ فٹس جو ری ایمرج ہو رہی ہیں ان پہ آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ بالکل ان پہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے. کراچی کے اگر آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں آپ کو ادھر بھی, لیکن پنجاب میں بھی جائیں نا. پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان کیوں انیکٹیو ہے؟ ایکسٹریمزم کے تحت, یہ مدارس کے تحت, یہ بینڈ آؤٹ فٹس کے تحت کچھ نہیں ہو رہا پنجاب میں. اگر آپ نے نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ کرنی ہے, آپ نے اکراس دا بورڈ سارے جو اس کے نقطے ہیں, سیاسی, ملٹری, سیکیورٹی, سارے کرنے ہوں گے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک اوورسائٹ کمیٹی بالکل ہونی چاہیے, لیکن ایپیکس کمیٹی جو ہے اس کا بھی تو اس کی بھی تو اوورسائٹ کا رول بھی تو ہے. اور آفٹر آل
एपेक्स कमेटी को आप एक्सपैंड कर लें, एपेक्स कमेटी तो मिलती है, सो देयर इज अ कमेटी देयर, उसको ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट उसी को देखनी चाहिए। कमेटी ओवर कमेटी बनाने से मसला हल नहीं होगा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब वफाकी वज़ीर दिफा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ख्वाजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आजकल दो खबरें बड़ी गर्म हैं। एक खबर यह है कि फ़ौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है और बड़े सीनियर लेवल के अफसरों के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं और जनरल राहील शरीफ जो है उन्होंने बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन दी है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। कोई मेजर जनरल है या ब्रिगेडियर है, अगर करप्शन में इन्वॉल्व है किसी बैरिया शहरिया या इस तरह के DHA के रोले में किसी का नाम आता है माली कोई इरेगुलरिटी में, तो फ़ौरन कार्रवाई की जाए। क्या ये बात सही है, तस्दीक करेंगे आप? देखिए, हर अदारे में जो है वो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और पाकिस्तान में हर अदारे में एक मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का। जो अदारे का अपना मैकेनिज्म होता है, चाहे वो जुडिशरी है, वहाँ पे वो जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसी तरह आर्मी के अंदर भी एक मैकेनिज्म है, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी मैकेनिज्म है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस मैकेनिज्म को काम जब करने ना दिया जाए तो फिर ब्रेकडाउन हो जाता है। यही हो रहा है पिछले फौज में क्या अभी इस मामले में कोई कार्रवाई हो रही है? क्योंकि नाम आ रहा है एक फॉर्मर IGFC का और एक फॉर्मर कोर कमांडर कराची का और कुछ और अफसरों का, उनका नाम नहीं लेता। आप इसकी बात करेंगे? मैं इसको नहीं, मैं देखें एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें मेरा कमेंट करना जो है ना वो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, प्रोसेस को, लेकिन प्रोसेस चल रहा है, ये आप तस्दीक कर रहे हैं कि प्रोसेस हर वक्त चल रहा होता है। ये मैं आपको बिल्कुल 100% ये एक मुस्बत चीज है कि प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि प्रोसेस चल रहा है अकाउंटेबिलिटी का। पर एवरी डे मेरे पास फाइल्स आती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ रैंक के लोगों को, रैंक एंड फाइल बोथ लोगों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा होता है मुख्तलिफ। बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। आप बीइंग डिफेंस मिनिस्टर आप इस पे कमेंट से ग्रेस कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इनिशिएटिव है। जी एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं कराची सिचुएशन पे आ जाऊँ। कल एपेक्स कमेटी का इजलास था, बड़े सख्त अल्फाज जो हैं उनका तबादला हो रहा है, कभी अल्ताफ हुसैन की जानिब से, कभी दूसरी जानिब से, अभी चौधरी निसार का बयान आया है। कराची ऑपरेशन, क्या हुकूमत की इंटेंट वाज़ेह है कि पीस को रिस्टोर करना है और कराची ऑपरेशन को रोका नहीं जाएगा? क्योंकि अभी सिंध हुकूमत ने काफ़ी इसके ऊपर मेरे ख्याल में बारगेनिंग की कोशिश की, उन्होंने नोटिफिकेशन रोक लिया रेंजर्स की पावर का और ऑपरेशन के ऊपर भी काफ़ी क्यास राइयाँ थी कि क्या होगा। इसके ऊपर कुछ राय देंगे कि क्या होगा? ऑपरेशन जारी रहेगा एट ऑल कॉस्ट? जी बिल्कुल, एट ऑल कॉस्ट जारी रहेगा। ये भी एक दहशतगर्दी की फॉर्म है जो पिछले 20-25 साल से प्रिवेल कर रही है कराची में। ये एक किस्म का अर्बन टेररिज्म है जो कराची में भत्ता माफिया या पानी पे जो कब्जा हुआ है या जमीनों पे कब्जा हो रहा है, ये भी एक किस्म का टेररिज्म है जो स्टेट के जो एपरेटस है उसको अंडरमाइन कर रहा हो और रेट जो है गवर्नमेंट की उसको चैलेंज कर रहा हो। तो यही टेररिज्म होता है। और क्या टेररिज्म है? जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे गोली नहीं चली है, टारगेट किलिंग भी हुई है और हर इस किस्म की एक्टिविटी में जो है कोई ना कोई सियासी जमात जो है उसका अस्करी विंग जो है मुलव्वस रहा है। लेकिन अब जब के एक नो नॉनसेंस किस्म का विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज एक ऑपरेशन जो है पिछले 7-8 महीने या 1 साल से चल रहा है, तो जब वो उन इलाकों में या उन हदूद के पास पहुंचा है जो पहले जो है वो कभी किसी ने क्रॉस नहीं की थी या उन हदूद को जो है सैक्रोसेंट बनाया गया था, तो लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। अब जो जबान जो है अल्ताफ हुसैन साहब ने लास्ट नाइट पिछली रात जो इस्तेमाल किया है, मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करे। अगर वो जबान इस्तेमाल उन्होंने करनी है या इस किस्म का कोई क्रिटिसिज्म करना है, पाकिस्तान की सरजमीन पे आके करें। जो दलेरी जो है उसकी डिमांड तो ये है पाकिस्तान की सरजमीन पे आए। ये हिंदुस्तान जो है वो तो 2-3 दफा हुआ है पिछले 25 साल में, तो जिस वतन की एक सियासी पार्टी की वो क़यादत करते हैं उसमें नहीं आए और वहां पे बैठ के जो है मुख्तलिफ, सुबह किसी को चैलेंज करते हैं, शाम को माफी मांग लेते हैं, फिर आधी रात को फिर किसी को चैलेंज करते हैं, फिर सुबह माफी मांग लेते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी पार्टी के रहनुमा को ये जेब नहीं देता जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, क्या इसकी कोई लीगल रेमेडी है आपके पास? कोई ऐसी कानूनी चारा जो है जो बरतानवी सरजमीन पे आपके ज़हन में हो, क्या आप करेंगे?
دیکھیں اس وقت جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں جس میں منی لانڈرنگ کا بھی سلسلہ ہے، جس میں ڈاکٹر عمران فاروق مرحوم کا بھی قتل کا بھی مسئلہ ہے، اب یہ چیزیں جو ہیں ان حدود میں یا ان ایریاز میں پہنچ رہی ہیں جو پہلے فوربڈن تھے، آؤٹ آف باؤنڈز تھے، اور یہ چیزیں پہلے بات بھی کوئی نہیں کرتا تھا. آپ کے چینل جو ہے 3-3 4-4 گھنٹے تقریراً سناتے تھے، اگر کوئی بیچ میں کاٹ دیتا تھا تو قیامت آ جاتی تھی، اور آپ کے چینل جو تھے وہ تھر تھر کامتے تھے، سارے میڈیا تھر تھر کامتا تھا. اور آپ دیکھیں اب میڈیا بھی جو ہے وہ بھی کچھ سانس لینے لگ پڑا ہے. پہلے تو میڈیا بھی جو تھا وہ بھی ایک قسم کا یرغمال بنا ہوا تھا. کراچی جو ہے وہ سارے کا سارا کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا یرغمال بنا ہوا ہے. اس یرغمالی سے کراچی کو آزادی ملنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بصیت سیاسی ورکر کے، بصیت حکمران کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. وی مسٹ پرفارم دس ریسپانسبلٹی. یہ اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور یہ آزادی دلانے تک آپ کہتے ہیں کہ آپریشن جاری رہے گا؟ جی آزادی دلانے تک انشاءاللہ تعالی یہ آپریشن جاری رہے گا. کراچی جو ہے وہ ایک مائکرو کاسم ہے پاکستان کا، اور اس میں امن جو ہے وہ پاکستان کے امن کی جو ہے گارنٹی ہے، ضمانت ہے. اگر کراچی میں امن نہیں ہے تو پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا. یہ بات جو ہے بالکل طے شدہ ہے. خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے سے واپسی پہ کامنٹ لیتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وسیم اختر صاحب، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کو آزادی دلوائیں گے، اور ابھی مجھے میرے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی کسی انٹرویو میں یا کسی بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت ہے. یہ بھی انہی سے بیان منسوب ہے جو ابھی انہوں نے دیا. تو اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں آزادی تو آپ نے دیکھ لی، 246 کا الیکشن کا رزلٹ سامنے ہے، اور دہشت گرد اگر جماعت ہے تو اس الیکشن کے بعد ان کے جو دوسرے نمبر پہ لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے الطاف بھائی کو فون کیا تھا کہ ووٹ ہمیں ڈال دو. تو یہ دونوں چیزیں ان کے منہ پہ خود پڑتی ہیں جا کے. دیکھیں یہ کب فون کیا تھا؟ یہ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے وقت؟ نہیں سر، چیئرمین سینٹ کے لیے شہباز شریف نے الطاف بھائی کو فون کیا تھا کہ تو دہشت گردوں کا ووٹ ڈلوا کے دہشت گرد چیئرمین بنوانا تھا کیا؟ تو یہ تو ان کے اصل چہرے سب کے سامنے ہیں. دیکھیں سنیں، میں آپ کو بات بتاؤں، پاسپورٹ کی جہاں تک بات کروں گا میں، یہ کہتے ہیں پاکستان آ جاؤ، تو میاں پاسپورٹ بنوا دو، آ جائیں گے، بالکل آئیں گے. دوسری بات ایک اور، زبان میں الطاف بھائی نے کوئی ایسی بات نہیں استعمال کی. اگر ہے تو بتا دیں. آپ کی زبان تو پورے سینٹ نے سنی، پوری نیشنل اسمبلی نے سنی، پورے پاکستان نے سنی جو آپ نے زبان استعمال کی تھی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے. تیسری بات، انڈیا، الطاف بھائی سے زیادہ انڈیا تو یہ لوگ جاتے ہیں، ان کے کاروبار ہیں انڈیا میں. پرائم منسٹر کو ان کے بیٹے نے خط لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کو مشرف مار رہا ہے، بچاؤ آ کے. تو یہ ساری چیزیں، کرپشن 3 دفعہ یہ حکومت بنا چکے ہیں اس ملک کی. انہوں نے دیا کیا اس ملک کو؟ کرپٹ ترین، منی لانڈرنگ سب سے زیادہ ان کے ہاں ہے. تو میں ان کی کیا جواب دوں ان کا اصل. اور آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ یہ خود اور چودھری نثار ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں، مگر جہاں ایم کیو ایم کی بات آتی ہے دونوں ایک ہو جاتے ہیں. دشمن کا دشمن میرا دوست. تو یہ سیاست تھوڑی کر رہے ہیں، یہ کاروبار کر رہے ہیں. انہوں نے سیاست کو انڈسٹری بنایا ہوا ہے. یہ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، آج اربوں خربوں پتی ہیں. یہ اسی پروگرام میں آپ کو اور ڈھیر سارے ایسے بیانات مل گئے ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کراچی آپریشن کو آگے بڑھانا ہے تو سول ملٹری کو مل کے چلنا پڑے گا. یہاں ڈیوائڈ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے ندیم صاحب، ہمارا اس ملک کا المیہ یہ ہے، کوائٹ فرینکلی، یہ جو سارے ٹاک شوز ہیں اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں سیاستدان اس بات میں تو بہت آگے ہیں کہ میں چلیں چور ہوں، وہ میرے سے بڑا چور ہے، وہ تیسرا اس سے بھی بڑا چور ہے. عوام یہ چاہتی ہے دیکھنا کہ صحیح کیا ہو رہا ہے. اور میرے نزدیک کراچی کی عوام کتنے سالوں سے ٹیررائز تھی. یہ آپریشن پہ اب ایک کنسنسس ہے سول حکومت کا بھی اور ملٹری کا، خاص طور پہ میرے نزدیک وہ ڈرائیونگ فورس ہے. اس لیے اگر یہ معاملہ اس وقت رکا تو آپ کو 1992 یاد رہنا چاہیے. 1992 کا آپریشن جب ختم ہوا تو چن کے وہ پولیس افسر، وہ لوگ جنہوں نے وہ آپریشن کیا تھا، ندیم بھائی ایک بات موہید بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے عوام ٹیررائز تھے تو یہ آپریشن آگے چلتا رہنا چاہیے. ڈاکٹر شیرین، کلوزنگ ریمارکس. ندیم، میں صرف ایک بات کروں گی. یہ خواجہ آصف کو بھی سنا ہم نے، ایم کیو ایم کے وسیم صاحب کو بھی سنا. برطانیہ میں ایک قانون ہے
اگر چودھری نثار صاحب یا چاہے وہ قانون برطانوی گورنمنٹ کو کہ امپلیمنٹ کرے کہ آپ برطانیہ کی ٹیریٹری سے کسی اور ملک میں وائلنس یا ورگلا نہیں سکتے یا آپ لوگوں کو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں کر سکتے، تو اگر یہ باتیں جو اتنی بڑی کر رہے ہیں چودھری نثار اور خواجہ آصف، کیوں نہیں یہ قانون وہ انووک کراتے برطانوی حکومت سے؟ صرف باتیں کرنے کی اس پہ رکھتے ہیں، یہ سیاست کھیل رہے ہیں کراچی اور پاکستان کے ساتھ، یہ غلط کر رہے ہیں جو پی ایم ایل این کی حکومت کر رہی ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری، وسیم اختر صاحب، معید یوسف، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اور خواجہ آصف صاحب اور سید علی گیلانی بھی ہمارے ساتھ تھے، سب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔